نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope सब लोग ठीक ठाक हैं और you've had some time to reflect on our last session. Just to recap, last session हमारा था on uh, mental health, right? And how mental health relates to discipline and motivation, and how it ties in from an Islamic perspective. Usually हमें एक व्यू या एक perspective ये मिलता है कि Islamically speaking, like from religious people आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई if someone is depressed or if someone is suffering from anxiety या any kind of mental health issue, तो भाई इसका तो ईमान कमज़ोर है और इसका तो ये तो बस नमाज पढ़ो सही हो जाएगा, right? But we looked at how Quranically that's not a consistent worldview, and that it doesn't really work, right? So today, inshallah, we're going to start with emotional maturity and emotional regulation. Uh, I want uh, a volunteer who can, let me think. So I'll take volunteer later. एक सूरह जासिया की एक आयत, yes Ahmed. सॉरी लास्ट टाइम जो पिछला गुजरा था जी जी. आई वाज आउटसाइड, मैं जिले के साथ ही था, तो वी वर नॉट एबल टू रियली टेक द क्लास. आई जस्ट वांटेड लाइक कैन यू गिव लाइक अ 1 minute ओवरव्यू उसमें बात क्या हुई थी. Right. उसमें mainly we discussed के wait, लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्या? It seems to say कि I lost my network connection. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर. Let me just set things up again. ठीक हो गया? Why is this still small? अच्छा, anyways. लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था मेंटल हेल्थ फ्रॉम इस्लामिक परस्पेक्टिव, राइट? एंड एक कॉमन मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ये पाई जाती है कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इशू ऑफ एनी काइंड, तो इट डायरेक्टली रिलेट्स टू आपके ईमान की स्ट्रेंथ. अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो आपकी मतलब जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग मेंटली, द ओनली कॉज ऑफ इट कैन बी लैक ऑफ ईमान. और आप नमाज नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, सही हो जाएंगे आप, राइट? एंड वी लुक्ड एट हाउ दैट इज़ नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड टू अप्लाई. क्यों? क्योंकि कुरान में अम्बिया के साथ भी ये हुआ है कि they have been depressed, they have been anxious, they have been suffering, they mentally they have not been in a good place. हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एग्जांपल देखी थी, हमने मरियम सलाम अलैहा की एग्जांपल देखी थी, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल देखी थी. These were all examples of
people of very high ایمان, مطلب ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے, right? But they went through some things in life جو, can you guys hear me? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry, am I audible now? I have no idea why this is happening. میرا انٹرنیٹ کوئی ایشو چل رہا ہے for some reason. Okay, let's continue. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے وہ ایگزامپلس دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was basically depressed after his wife and his uncle passed away. ٹھیک, حضرت مریم سلام علیہا was depressed to the point of potentially suicidal thoughts when she was pregnant and in labor, right? Or how the Quran addresses them is not from a position of مطلب ان کو ڈانٹا نہیں جا رہا, ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنا ایمان بہتر کریں, ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نمازیں زیادہ پڑھیں. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ they're being treated kindly, they're being given support, and they're being pushed to do something productive that makes them feel meaningful, right? اب اس کی ڈیٹیلز کیا تھی وہ obviously I can't repeat کیونکہ وہ ایک پورا 1 گھنٹے کا سیشن تھا جو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا, right? تو I may or may not have shared last session's recording in the group. میں نے نہیں کی تو میں after the end of this session میں کر دوں گا share. وہ YouTube پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے, you guys can go and listen to that session, right? Today's session we'll start with that. سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو, اپنی ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیا. الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اینی ون؟ یس ذل. معبود یا worthy of worship. معبود, جزاکم اللہ خیر. تو کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو, اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا, اس کی ورشپ کرتا, اس کو اپنا گاڈ بنا دیا, right? اچھا, معبود وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, worthy of worship, right? اب اگر ہم عبادت کا کنونشنل میننگ لیں, جس نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو اپنی ڈیزائرز کی, اپنی خواہشات کی نماز پڑھتا ہو, اس کو سجدے کرتا ہو؟ Have you ever seen anyone? کوئی حج پہ جاتا ہو اپنی خواہشات کے, ان کا طواف کرتا ہو؟ عجیب سی بات ہے نا. تو what does it mean اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لینا, اپنا معبود بنا لینا؟ Think back to session 1, week 1, session 1. What do you think it means? Following it. اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لینا مطلب کہ میں اپنی خواہشات کا سلیو ہوں. عبادت کی ہم نے کیا ڈیفینیشن وہ کی تھی؟ عبد سے نکلا ہے نا, سلیو سے نکلا ہے. I am a slave to my desires, اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے میں نے, right? I do whatever my heart desires.
اس میں پھر وہ صحیح ہو غلط ہو حلال ہو حرام ہو، کسی کا حق مارا ہو، اس میں کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی پہ تشدد کیا ہو، آئی ڈونٹ کیئر. اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لینے کا یہ مطلب ہے کہ آئی ایم اے سلیو ٹو مائی ڈیزائرز، رائٹ. اچھا، دس از سم تھنگ جو آج کے کلچر میں، ویسٹرن کلچر میں از اے ویری انکریج تھنگ کہ بھائی ڈو واٹ یو فیل لائک، یو نو فالو وٹ ایور، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کا یہ کرنے کا دل کر رہا ہے کریں، یہ کرنے کا دل نہیں کر رہا نہ کریں. آپ کا کسی کو مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین یور سیلف ٹو اینی ون، یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹیفائی یور سیلف ٹو اینی ون. آپ کمپلیٹلی آزاد ہیں. دیر شوڈ بی نو ریسٹرکشنز آن یو. دس از دا لبرل آئیڈیالوجی. آئی ایم فری ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ. میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. دس از ناٹ emotional regulation. This is being a slave to your desires and your emotions, right? Islamically, this is completely flawed because you will do almost nothing right, right? بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی کرنی پڑتی ہیں جو کرنے کا آپ کو دل نہیں کرتا, which are difficult things, which are hard to do things, which are demanding tasks. تو اگر تو your entire basis of doing or not doing something is feeling like it, پھر تو گڑبڑ ہے, پھر تو مسئلہ ہے, right? Islamically, what is encouraged is a grounded individual, right? I'll explain this with a metaphor. ٹھیک, ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا ایک پینڈولم کی طرح ہوتی ہے. پینڈولم ہوتا ہے نا کلاک کا جو ادھر سے تو سوئنگ کرتا ہے. At any time, like this swinging is a constant in our life. We will swing to a high. جس ٹائم پہ چیزیں اچھی ہوں گی, we will be happy, we'll have a lot of blessings, we will have good things going on in life. And then there will be a time of low, جس میں مشکلات ہوں گی, آزمائشیں ہوں گی, رسک شاید تنگ ہو جائے گا, اور کوئی آزمائش ہوگی, right? This is a constant in life. You cannot expect to stay either at a high or at a low throughout your life, right? یہ change constant ہے. I read somewhere کہ the only constant in life is change, right? اگر آپ کوئی ایک constant ڈھونڈ رہے ہیں زندگی میں, that is change. اس کے علاوہ there is nothing permanent, right? تو یہ تو آپ کا ایک ایکسٹرنل پینڈولم ہے جو زندگی کا جو چل رہا ہے. ایونٹس ہیپننگ, آپ کے انوائرمنٹ چینج ہو رہا, چیزیں ہو رہی, یہ ایکسٹرنل پینڈولم ہے, یہ نہیں رکے گا, رائٹ. بٹ ایک پینڈولم انسان کا انٹرنل ہوتا ہے, which is how you respond and react to this external pendulum, this external set of events, right? اگر تو میرا انٹرنل پینڈولم بالکل فری ہوگا, تو جب my life events go high, تو میرا انٹرنل پینڈولم بھی بہت ہی ہائی چلا جائے گا. بہت ہی خوش ہوں, بہت ہی میں پاگل ہو رہا ہوں خوشی سے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی شکر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, right? And when the pendulum of life events goes into the negative, مشکلات ہیں, right? میں جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا اس میں نہیں ہوا, میں کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا, نہیں ملی, میں I got fired, whatever the case, right? کوئی بھی مشکل ہے زندگی میں, کوئی a loved one passed away, right? جب نیگیٹو میں گیا, تو اگر میرا اپنا انٹرنل پینڈولم گراؤنڈڈ نہیں ہے تو وہ نیگیٹو میں جائے گا. پھر I will go into depression, I will go into despair, میں اللہ سے امید ہار جاؤں گا, میں زندگی سے امید ہار جاؤں گا, I will blame anything and everyone. ایک مسلمان کے لیے the ideal is to be grounded and have their internal pendulum as still as possible. Obviously possible نہیں ہے کہ بالکل ہی رکا رہے, کہیں بھی نہ جائے, right? لیکن to have it be as stable, as ground, کہ ادھر سے ادھر wildly swing نہ کرے, right? And let me share
an ayah with you, actually a bunch of ayat. Surah Al-Ma'arij ki ayat number 19 to 22, right? This is, اور تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کو بنایا گیا ہے، ہیومن کائنڈ ہیز بین کریٹڈ امپیشنٹ. ہلوعا کہتے ہیں تھڑ دلا، یا لائک سم ون who's like always anxious، جسے صبر نہیں ہوتا، رائٹ. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی تخلیق ہی امپیشنٹ، اینکشس، ہر وقت ایسی ہے کہ وہ ڈرا رہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کوئی چیز کنسسٹنسی نہیں ہے، رائٹ. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی بری چیز چھوتی ہے، کوئی شر چھوتا ہے، تو وہ بالکل ہی اپسیٹ اور پریشان اور ڈسٹریس ہو جاتا ہے، رائٹ. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر ملتی ہے تو وہ اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا کہ نہیں نہیں یہ کہیں چلا نہ جائے، اس کو میں سنبھال کر اپنے پاس رکھوں. اب دس از ہیومن نیچر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہی، اور یہ آزمائش یہی ہے کہ چونکہ نیچر یہ ہے کہ اچھے وقتوں میں انسان بچا کے ہولڈ کر کے رکھے گا، اور برے وقتوں میں پریشان ہو جائے گا، ڈسٹریس ہو جائے گا اور ہمت ہار جائے گا. تو اسلامکلی دی ٹیسٹ از کہ آپ برے وقتوں میں ہمت نہ ہاریں، اور اچھے وقتوں میں دیں، اپنی نعمتیں شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، رائٹ. بٹ دس از ہیومن نیچر، اور اس نیچر سے کون بچ سکتا ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے الا المصلین. لوگ ایسا کرتے ہیں کہ برائی کے وقت میں پریشان ہو جاتے ہیں، اچھائی کے وقت میں بچا بچا کے رکھتے ہیں، سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. الا المصلین، یعنی کہ نماز از سم تھنگ، صلاح از سم تھنگ دیٹ گراؤنڈز یو، جو آپ کو ایک اسپرچل لیول پہ ایک گراؤنڈنگ دیتی ہے، which makes you mature enough and emotionally regulated enough کہ جب برے وقت بھی آتے ہیں تو آپ ان میں اسٹیبل رہتے ہیں، کمپوزڈ رہتے ہیں، اپنا بالکل ہی ہوش و حواس کھو نہیں دیتے، رائٹ. اینڈ سملرلی جب اچھے وقت آتے ہیں تو اس میں آپ کنجوس نہیں ہو جاتے، اس میں آپ بالکل ہی پراؤڈ اینڈ ایروگنٹ نہیں ہو جاتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پہ اکرام کیا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں سے لوگوں کی بھی مدد کروں، اس کو شیئر کروں اللہ کی باقی تخلیق کے ساتھ، رائٹ. دس از دا بینیفٹ آف صلاح. اچھا، کیا آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں نماز کا یہ فائدہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ Honest answer from everyone. Ahmed says yes, slowly but surely it builds. Aisha says somewhat. Subhan says kind of. But on a wide scale اگر ہم دیکھیں تو it really isn't much. مطلب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن زندگی میں اطمینان نہیں ہے. وہ ایک ایک پیس، ایک ری ایشورنس نہیں ہے، اللہ پہ وہ توکل اس طرح کا بلڈ نہیں ہو پا رہا کہ یار ہو جائے گا، رائٹ. اگر ابھی کسی آزمائش میں ہوں تو اللہ نے ڈالا ہے، اللہ مجھے اس میں سے نکال بھی لے گا، رائٹ. اگر اللہ نے کوئی خیر دی ہے تو یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے، اس پہ بھی میں نے پورا اترنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اس کا. فار سم ریزن ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اسٹریس اور ڈپریشن اور انگزائٹی بھی کہیں نہیں جا رہے. کیوں؟ بیکاز نماز میں سے ہم نے نماز کی روح نکال لی ہے.
نماز کیا رہ گئی ہے؟ ایک ایکسرسائز رہ گئی ہے، مطلب یوگا رہ گیا ہے ود عربک سب ٹائٹلس. آپ پیچھے قرآن لگا لیں اور یوگا کر لیں، کیا فرق ہے؟ ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ نماز فرض ہے. اور کیا فرق ہے ہماری نماز اور یوگا میں؟ ہم نے بالکل لائک نمیرا سیز ہم نے اس کو ایک چور بنا لیا ہے نا. ہم نے ایک بس ایک روٹین بنا لی ہے کہ بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، کام سے 5 منٹ کی بریک لو، نماز پڑھو، پھر واپس آئے کام شروع کرو. The purpose of there being 5 daily prayers spaced out throughout the day، ایک دن کے بالکل شروع پہ، پھر بیچ میں کہ آپ کو کام چھوڑ کے آنا پڑے اس پہ، پھر ذرا شام میں جب آپ کام سے واپس آئیں، پھر ذرا رات میں دن کے بالکل اینڈ پہ. اس کا کیا واٹس دا پرپز بیہائنڈ اٹ؟ کہ آپ کو دن بھر میں جو بھی ہو رہا ہو آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، ایک بریک لینی ہے اور آ کے کیا ریفریش کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ از گریٹر. اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ اس سب سے بڑا جو میں کر رہا تھا. میری سب ٹینشنوں سے، سب کاموں سے، سب مشکلات، سب سے بڑا اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم عبادت کا ٹرو میننگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. عبادت کا ٹرو میننگ نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نماز میں بول کیا رہے. ریپیٹ طوطے کی طرح ہم نے یاد کی ہوئی ہیں صورتیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اللہ. تو وہ روح کہاں سے آئے گی؟ وہ ایموشنل ریگولیشن کہاں سے آئے گی؟ نماز از اے ویری ویری گڈ، ویری ویری افیکٹو ایموشنل ریگولیشن ٹول اف یو ڈو اٹ پراپرلی. آپ کو پتا ہو آپ بول کیا رہے ہیں تو فرق پڑے گا. آپ ایکچولی کانشیسلی پریزنٹ ہو کے آپ وہ چیزیں بولیں جو بولنے کی ہیں. نماز سجدے میں سر رکھیں اور پھر بولیں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب پاک ہے، سب سے بڑا ہے. آپ کا سر، پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب تم جب تم اپنا سر سجدے میں رکھتے ہو نا تو ایسے محسوس کیا کرو جیسے تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب یہ ویژول اگر آپ اپنے اوپر طاری کر کے نماز پڑھیں اور سجدہ کریں نا، آپ کی زندگی ہلا کے رکھ دے وہ سجدہ. آپ جب اس سجدے سے اٹھیں پھر آپ کے جسم کے ذرے ذرے کو اس بات پہ بھرپور یقین ہوگا کہ یار کر لے دنیا جس کس نے کرنا ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ رب العالمین ہے. یہ دنیا کیا کر لے گی؟ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اوقات کیا ہے اس دنیا کی؟ بٹ وہ بلیف اور وہ توکل اور وہ یقین تب آئے گا جب نماز اس کی حق کے مطابق پڑھی جائے گی. پھر آپ کو یہ افیکٹس آئیں گے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ایموشنل ریگولیشن نماز پڑھنے والوں میں ہوتی ہے. پھر ہوگی ایموشنل ریگولیشن، پھر ہو جائے، پھر آپ کو نہ ملے جاب، نہ ملے ایڈمیشن، ٹھیک ہے یار قدر ہوا، اللہ نے یہی لکھا تھا میرے لیے. اور اگر اللہ نے یہ لکھا تھا تو اللہ نے اس سے بہتر، اگر ایک دروازہ یہاں بند ہوا ہے نا تو اس سے بہتر کچھ میرے لیے آگے ہے. یہ ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو سیکولر سائیکالوجی ایموشنل ریگولیشن کے لیے یوگا کرائے گی، میڈیٹیشن کرائے گی، جرنلنگ کرائے گی. نماز از آل آف دیٹ ان ون. یوگا ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، ہو گئی. نماز میں ہی میڈیٹیشن بھی ہے، آپ سکون سے پڑھیں نماز تو ہے. آپ جرنلنگ ہے، جرنلنگ کیا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس گیٹ دم آؤٹ، رائٹ، گیٹ دم آرٹیکولیٹڈ.
نماز میں آپ سجدے میں جائیں، آپ رکوع میں جائیں، آپ نماز کے ہر ایک ایک حصے میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی زبان میں باتیں کریں. نماز تو یہ ہے نا. وہ سارے کانسیپٹس جو آپ کو ویسٹرن سائیکالوجی دے گی فار ایموشنل ریگولیشن، آپ کو اسلام پہلے دے گا، بہت بہتر دے گا، آل ان ون دے گا، کمبائنڈ دے گا، دن میں 5 مرتبہ دے گا. ہم وہ نہیں لیں گے. ہم جائیں گے جرنلنگ پہ، میڈیٹیشن پہ، یوگا پہ، نیچر واکس پہ. ٹھیک ہے وہ کریں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے جو آپ کو اسلام دے رہا ہے وہ تو اس پہ تو پہنچیں. ذلے یہ جو آیات شیئر کی ذلے نے بہت خوبصورت آیات، سورۃ النحل کی آیات 53 and 54. Whatever blessings you have are from Allah. Then whenever a hardship touches you, to him alone you cry for help. Then as soon as he removes the hardship from you, a group of you associates others with their Lord in worship. Human nature. کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو پلٹ کے اللہ کی طرف جائیں گے، مشکل ہٹا لے گا تو پھر فلاں بابا کے دربار پہ جا کے میں نے مانگا تھا اس لیے صحیح ہو گیا، فلاں منت مانگی تھی اس لیے ہو گیا، فلاں کے وسیلے سے میں نے دعا کی تھی اس لیے ہو گیا. آپ کا رب اتنا کمزور ہے نعوذ باللہ کہ آپ کو کسی اور کے تھرو اس تک پیغام پہنچانا پڑتا ہے، اس کا ریسیپشن کمزور ہے معاذ اللہ. کیا باتیں کر رہے ہو یار. خیر، بٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا پوائنٹ کہ ہمارا نماز میں وہ کنیکشن ہی نہیں ہے نا. اتنی تیزی میں ہم نے اپنی روٹین میں بس ایک ٹک مارک کرنے کے لیے کہ بھائی چھٹی، تھک کے آؤ، بریک لے آؤ، 10 منٹ نماز پڑھو، واپس جاؤ، وہی کام کرو جو کر رہے تھے اس سے پہلے. کوئی فرق نہیں پڑا نماز کے. نماز کے دوران بھی دماغ میں وہی چل رہا ہے، دماغ وہیں اٹکا ہوا ہے، اسی اسپریڈ شیٹ میں اٹکا ہوا ہے جو جانے سے پہلے جس پہ کام کر رہے تھے. پھر نماز کیسے فرق کرے گی؟ کیسے آپ کو ایموشنل ریگولیٹ کرے گی؟ آپ وہی سارا دنیا بھر کا کیوس لے کے آ رہے ہیں نماز میں. صحابہ کی نماز اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ پڑھیں کہ وہ نمازیں کیسی ہوتی تھی. جب حضرت علی کا واقعہ ہے، حضرت علی کو میدان جنگ میں ایک تیر لگا. اچھا، حضرت علی کا جسم اتنا اسٹرانگ اور اتنا مسکولر تھا نا کہ پھنس تو گیا. اچھا، اب ایرو کا ڈیزائن بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے آرام سے نکلتا نہیں ہے، اور اگر مسل ماس زیادہ ہو تو وہ بالکل اس کے اراؤنڈ اس کو لائک پکڑ لیتا ہے کسی بھی فورن باڈی کو. رائٹ، اب وہ ایرو نکل کے نہ دے، اس کو ہر کسی نے کھینچ کے دیکھ لیا، ہر اینگل سے کھینچ کے دیکھ لیا، وہ نکلے ہی نہ. نے کہا اچھا رکو، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس کو نکال لینا. وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ان کا جسم، یہ اگر یہ ریئلائزیشن تھی نا کہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جسم ایسا ویک پڑا، یا ویک بھی از ناٹ دا رائٹ ورڈ، جسم آؤٹ آف ہیوملٹی جسم ڈھیلا پڑ گیا. وہ ڈھیلا ایسے پڑا کہ بہت آرام سے وہ تیر واپس باہر آ گیا. یہ تھی نماز ان لوگوں کی، اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. تو duas also have a special chronological order, I guess, or so I do this way. What exactly do you mean by chronological order? Do you mean کہ like ایک specific، مطلب again I'll let you clarify کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. What does chronological order mean for you? So we'll move on and you can respond later. So this is again the point of emotional regulation, right? یہ کام نماز کر سکتی ہے آپ کے لیے if you do it properly, right? اچھا، ہماری جنریشن میں نا ایک اور ایشو یہ ہے کہ بیکاز mental health awareness and
psychological awareness is really ایک دم سے بہت بڑی ہے, which is a good thing more or less. But the flip side of that is کہ ہماری جنریشن نے ہائپر پیتھولوجائز کر لیا ہے ہر چیز کو, رائٹ. ہم نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ایک لیبل لگنا چاہیے, یہ دس شوڈ بی ڈائگنوزڈ کہ یہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, یہ جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے, یہ بائی پولر پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یہ فلاں ڈس آرڈر ہے, یہ فلاں ڈس آرڈر. ناٹ ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی نیمڈ, ٹھیک. اور مزے کی بات, جو چیزیں جو یہ آپ نیمز یوز کرتے ہیں نا, دے ہیو اسپیسیفک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا. اگر آپ ایون سیکولر سائیکالوجی کو بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو اٹ ہیز اے سیٹ آف کرائٹیریا کہ یہ فلفل ہوں گے تو دس لیبل کین بی اپلائڈ ٹو دس کنڈیشن. ہم نے بس نام سن لیے اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہ اس پہ اپلائی کر دو, اس پہ اپلائی کر دو, آئی ہیو آٹزم, آئی ہیو دس, آئی ہیو دیٹ. بھائی نہیں ہے, آپ کو کس نے ڈائگنوز کیا؟ کیوں اپنے آپ کو آپ ایک لیبل میں فٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم مینٹل ہیلتھ کو یوز کرنے لگے لائک ان اے ویپنائزڈ وے آف سارٹ. وہ دیکھیں نہیں جی, میں آئی ہیو مائی اون باؤنڈریز, تو آئی ڈونٹ رسپونڈ ٹو پیپل, یا آئی ڈونٹ, میں اس دن میرا ایک چھوٹے بچے سے, مطلب چھوٹا بھی کیا, پرابلی 10 years of age انٹریکشن ہوا, اور ہی واز ویری, مطلب بدتمیز ان اے سینس کہ آپ کے ہر بات کا ٹھک سے جواب, اور ایسے کچھ لحاظ ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا, تھوڑا سا سیلف کنٹرول ہوتا ہے, کچھ باتوں کا جواب فوراً دے دینا چاہیے, کچھ نہیں دینا چاہیے. بہت ہی ابرپٹ اور بہت ہی بدتمیزی سے باتوں کا جواب دے رہا تھا. اور وی ور لائک فیملی ریلیشن تھا, تو میں نے اس کی مدر سے تھوڑا سا, ٹھیک ہے بچہ ہے, آپ کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ کس سچویشن میں, کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں جی میرا بیٹا بہت حاضر جواب ہے. اب حاضر جواب ہونا از ون تھنگ, ٹھیک ہے, مطلب ہماری جنریشن بھی کہتی ہے کہ جی ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ, وی ناٹ ٹو فیسڈ, ہمارے اندر جو بات ہوتی ہے وہی ہم باہر کر دیتے ہیں. بٹ دیر از سرٹن ایٹیکٹ ایک بات کرنے کا نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بات اگلے بندے کے لیے ہرٹفل ہوگی, تو یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ. یہ بات کرنا آپ کی کوئی اچھائی نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو بات تھی آپ نے پھٹ سے منہ پہ لا کے اس کے منہ پہ مار دی. اس کانسیکوینسز بھی ڈیمڈ کہ وہ جیسا بھی فیل کرے یا اس کو جیسا بھی لگے اس بات کے بعد. دیٹ از ناٹ ethically the right thing to do, that is not Islamically the right thing to do, right. اگر آپ کی زبان سے آپ کے سامنے والے کو, یا آپ کے فرینڈس کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے نیبر کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو یو آر آنسربل ٹو اللہ آن دا ڈے آف ججمنٹ. کیوں پہنچ رہا ہے؟ پتہ ہے زبان از ون آف دا موسٹ افیکٹو آرگنز ایٹ ٹیکنگ پیپل ٹو جہنم. رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا, بلکہ میرے خیال سے ایگزیکٹ الفاظ بھی یہی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کن 2 چیزوں کی؟ زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. لٹرلی دیٹ اسٹرانگلی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہارم آپ زنا سے کاز کر سکتے ہیں نا, شرمگاہ کی وضع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ زنا سے بچیں. جو ہارم آپ زنا سے کاز کر سکتے ہیں, اسی لیول کا ہارم آپ اپنی زبان سے بھی کاز کر سکتے ہیں. زنا سے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹل ہارم ہوتا ہے نا. فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں, ریلیشنز خراب ہوتے ہیں, لینیج خراب ہوتی ہے, ایک سوسائٹل اسٹرکچر بریک ڈاؤن کر جاتا ہے, کولیپس کر جاتا ہے. Your tongue is just as potentially damaging. It can cause just as much damage, right? And it says, can we technically connect all this to Mayana Ravi in some context? Yes. To be a Muslim is to know the balance between things. ٹھیک, قرآن آپ کو بار بار یہ بتائے گا کہ دیکھو ہر چیز کا ایک بیلنس ہے, ٹھیک ہے. صدقہ دینے کا بھی ایک بیلنس ہے.
ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں ایک تہائی مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا بائی دا وے یہ بات ہو رہی تھی وراثت کے کانٹیکس میں کہ وہ اپنی وراثت نہیں، سوری کیا کہتے ہیں اس کو، وصیت کرنا چاہ رہے تھے اپنے مال کی صدقہ کرنے کے. ان کا میں 1/3 وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ کر دیا جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. 1/3 بھی از ٹو مچ. تو پھر قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم نہ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ اپنے گردن کے اگینسٹ باندھ لو، نہ ان کو بالکل ہی کھلا چھوڑ. رائٹ، ایون ان لیجیٹمیٹ تھنگس صدقہ کرنے میں بھی ایک بیلنس ہے، ایک ایک درمیانی راستہ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے. آپ دونوں ایکسٹریمز پہ جائیں گے تو اٹ ول کاز ہارم. دس از فار اینی تھنگ ان لائف، whether it is ibadat, whether it is sadaqah, whether it is maintaining social relations. ہر چیز میں جزاک اللہ خیر. یہ دعا کا آرڈر یا وی کین ایڈریس دس لیٹر انشاءاللہ بٹ دس از ایکوریٹ. یس. تو بٹ ہاں ہماری جنریشن کو یہ ہے کہ نہیں جی بالکل ہی ہم منہ پھٹ ہیں. دس از ناٹ اسلامکلی دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. رائٹ. اور اس کو جسٹیفائی اس بات سے کرنا کہ جی ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے یا ہم وی آر ویری اسٹریٹ فارورڈ، دس از اے رانگ جسٹیفیکیشن. آپ کو تمیز نہیں ہے اور آپ اس کو اس بات سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوری ٹو سے. رائٹ. پھر ہماری جنریشن میں گوسٹنگ کلچر بہت زیادہ ہے، سائلنٹ ٹریٹمنٹ. رائٹ. جی آئی ایم پروٹیکٹنگ مائی پیس، آئی ایم پروٹیکٹنگ مائی سینٹی، آئی ڈونٹ او یو اینی آنسرز. اچھا سم ون شوڈ ہیو، کسی نے یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن نوٹ کی. تھنک بیک ٹو آور لاسٹ سیشن. اس میں اور اس بات میں دیر از اے بٹ آف این اپیرنٹ کانٹرڈکشن. میں نے مریم سلام علیہا کے قصے میں ایک بات کی تھی کہ اسلام سیز ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور باؤنڈریز. تارا نے کیا کہا تھا؟ چپ کا روزہ. رائٹ. حضرت مریم کو کہا گیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے میں بات نہیں کر سکتی. رائٹ. یہاں پہ میں نے ابھی کیا بات کی کہ جی avoiding people یا giving people a silent treatment is not right. This is seemingly contradictory. Let me balance it out. There are people who you owe answers and explanations to and there are people who you do not owe explanations to. ٹھیک ہے. حضرت مریم کے قصے میں کیا بات ہو رہی تھی کہ ایک مجمع ہے کہ سوسائٹی ایز اے ہول، ایوری اسٹرینجر آن دا اسٹریٹ وہ دیکھ کے کیا سوال کرے گا، یہ بچہ کہاں سے آیا، اور اس کو آپ جو مرضی کر کے سمجھا لو وہ نہیں سمجھے گا. رائٹ. تو آپ کیا سمجھاؤ گے؟ اللہ نے میراکولسلی یہ بچہ مجھے دے دیا ہے. بولے گا کیا پاگلوں والی بات کر رہی ہو تم، زنا کیا اور پھر اب ہمیں پاگل بنا رہی ہو. رائٹ. تو دس واز اے سچویشن جس میں ایک تو دیر واز نو پروڈکٹیو آؤٹ کم. ٹھیک، جتنا مرضی آپ ایکسپلین کر لو دیر از نو وے یو کین ٹاک یور وے آؤٹ آف دس. Secondly, strangers you do not owe an answer to. Society as a whole, چار لوگ کیا کہیں گے، you do not owe them an answer, you do not owe them an explanation. لیکن your family, your friends, your close relatives and relationships, ان کو you do owe explanations, you do owe them answers کہ بھائی اچھا میں اگر یہ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں، میرے یہ کرنے کا یہ مطلب ہے. رائٹ. صلہ رحمی بھی اپلائی کرتی ہے یہاں پہ اینڈ جسٹ جنرل سوشل ایٹیکٹ اپلائی کرتا ہے نا. مطلب میں یہ بولوں کہ جی فلاں کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی تو اب میں اس کو گوسٹ کروں گا، آئی ول بی ایکٹیو آن آل مائی سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ، لیکن اس کے میسیجز کو میں ریڈ پہ کیا میں اس کو ڈیلیورڈ پہ ہی چھوڑ دوں گا، کھولوں گا ہی نہیں، دیکھوں گا ہی نہیں اس کے میسیجز.
This is me being emotionally manipulative. This is not me protecting my sanity. This is not me keeping up boundaries. This is me trying to manipulate that other person into feeling bad about whatever they said to me or whatever they did to me. ठीक है, उन्होंने सही किया या गलत किया, that is a separate discussion altogether. लेकिन ये तरीका नहीं है कि मैं उनको completely ghost कर दूं और silent treatment डाल दूं कि नहीं यार इससे तो बात ही नहीं करनी है. That is not right. Adults do not do that. Emotionally regulated people do not do that. चाहे उनसे जाके तमीज से बात करें कि भाई देखो ये ऐसे है, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, राइट? आपने बाउंड्रीज रखनी है, ठीक है, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज आफ्टर दैट, बट डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट देम. What about Hazrat Maryam Salaam alayhi has relatives who taunt her? Again, relatives में you have to draw certain lines. कि कौन relative? चाचू के मामू के ताया का फुप्पो का भतीजा या my parents and my siblings? Your parents and your siblings, you owe them explanations, you owe them answers. ठीक है, they wish well for you. ठीक है, they don't, in general, on average, they don't want to be evil with you. ठीक, उनके साथ खैर कर लेना, उनको एक्सप्लेन कर देना चीज़ें, उनको बैठा के इन कॉन्फिडेंस ले लेना इज इनकरेज्ड. हाँ, बहुत दूर की चाचा मामा ताया जिनका काम ही सिर्फ इधर से उधर बातें फैलाना और आग लगाना होता है, लीव देम. ठीक है, उनसे बहस करने का फायदा नहीं. तो एट दैट पॉइंट अगर आप अपनी, इफ यू प्रोटेक्टिंग योर पीस, इफ यू सेटिंग अप बाउंड्रीज, ठीक है यार फला बंदे से बात करने का ना मुझे कोई प्रोडक्टिव फायदा होता नहीं. दे जस्ट स्पीक व्हाटएवर, दे जस्ट से व्हाटएवर दे वांट, दे जस्ट कीप आर्ग्यूइंग, और ना मेरी सुनते हैं और ना मुझे कोई ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे मुझे हेल्प होती है, राइट? ठीक है, उनसे बेशक आप हर चीज़ शेयर ना करें, अच्छे टर्म्स पे उनसे भी रहना है, आप उनसे भी आप बदतमीजी नहीं कर सकते, राइट? उनको भी आप मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर सकते. बट जो लोग आपके क्लोजेस्ट हैं उनका तो हक बनता है ना कि आप उनको कुछ समझा दें कि अच्छा देखो, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं let's take हज़रत मरियम्स केस. अब उनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी when she showed up with a child, right? तो बाकी सोसाइटी तो जस्ट टॉन्ट करने के लिए और स्कैंडल बनाने के लिए सवालात कर रही थी, लेकिन उनकी अपनी फैमिली तो खुद प्रोसेस करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं. क्या, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, टेल अस, ताकि हम कुछ हेल्प कर सकें, राइट? तो वी नीड टू फॉर्म दैट डिस्टिंक्शन. अच्छा, फिर हमारा एक और मसला क्या है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई पीयर्स एंड अ फ्यू ऑफ जो हमसे यंगर वाली लॉट है, उनको ये लगता है कि जी एवरीवन एंड एवरीथिंग इज टॉक्सिक. आपका पूरा कल्चर, आपकी सारी फैमिली, सब हर कोई टॉक्सिक है. ठीक है, एवरीवन इज आउट टू रूइन योर लाइफ और कोई आपको एंजॉय करने देना नहीं चाहता. ठीक, ये हमारे, अगेन, ये आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. व्हाई? बिकॉज आई वाज 15 years old once as well. ठीक है, मुझे भी लगता था कि मेरे पेरेंट्स ऑल दे वांट टू डू इज रूइन माय लाइफ, लेकिन दैट्स नॉट इट. ठीक है, यू लर्न दैट विद टाइम. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सीखते, जो इस बात को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं कि नहीं जी, आई एम अ विक्टिम एंड एवरीवन एल्स इज ट्राइंग टू कम आफ्टर मी. आई नो 30-35 year old 40-year-old पीपल जो आज भी ये सोचते हैं कि नहीं जी, हमारे साथ तो हर कोई जुल्म करता है और हमारे साथ ज्यादती करता है और हमें कोई समझ नहीं सकता, एंड आई एम इनोसेंट और बाकी पूरी दुनिया इज एट फॉल्ट. ये एक एपिडेमिक बन गया है हमारे यहाँ यूथ में कि जी
میں نے تو کچھ نہیں کیا, باقی پوری دنیا از ایٹ فالٹ. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں نارسسزم. ٹھیک, یہ سیلف وکٹم, کانسٹنٹ سیلف وکٹمائزیشن, کہ جی میں تو کچھ کرتا نہیں ہوں, پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو گئی ہے, اور سب کے سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے تباہ و برباد کر دیں, اور مجھے ہارم کر دیں, اور میرے سارے پلانز کو فیل کروا دیں, اور جو کچھ ہوتا ہے نا وہ کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے, میری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اسلامکلی یو نیڈ ٹو سورٹ آف, ہاں, زیرو اکاؤنٹیبلٹی, زیرو سیلف اونرشپ آف اینی کانسیکوینسز. اسلامکلی دیٹس ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, جب ایون قرآن میں بھی نا ہمارا کانسیپٹ آف تقدیر کیا ہے, کہ بھائی جو کچھ ہونا ہے نا, خیر اور شر, وہ اللہ نے لکھ دی ہے, وہی ہونا ہے. اسٹل قرآن آپ کو بار بار یہ ری انفورس کرواتا ہے کہ جو خیر آپ کے پاس آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اور جو شر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کے اپنی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک, کیوں؟ تاکہ آپ غلطی سے بھی کسی شر, کسی نیگیٹو چیز کو اللہ سے ایسوسیٹ نہ کریں, کہ میرے اوپر یہ جو آزمائش آئی ہے, یہ جو مشکل آئی ہے, یا یہ جو کوئی مسئلہ چل رہا ہے میری زندگی میں, یہ اللہ کی وجہ سے آ رہا ہے. نو, یا تو یہ آپ کے کسی گناہ کی پکڑ ہے, یا آپ کے لیے کوئی آزمائش ہے, یا آپ کے لیے مینز آف ایکسپیشن ہے, آپ کے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک, ان میں سے کوئی ایک ہے. اس کو آپ اللہ پہ نہ ڈالیں کہ اللہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا, رائٹ. تو یہ تو اس حد تک تو اسلامکلی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اونرشپ کو انکریج کیا جاتا ہے. اور ہمارا کیا ہے, ہمارا ایز آن این انڈیویجول لیول بھی, اور ہمارا ایز این امہ بھی یہ مینٹیلٹی بن گئی ہے کہ جی ہم تو وکٹمز ہیں, ہمارے خلاف تو کنسپریسی ہوتی ہے, ہر چیز یہودی سازش ہوتی ہے, اور دنیا چاہتی ہی نہیں ہے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں, اور مسلمانوں کا تعلیمی نظام انہوں نے برباد کیا, اور مسلمانوں میں فرقہ واریت انہوں نے ڈالی, اور یہ سب کچھ ایکسٹرنل کنسپریسی ہے, ہمارے خلاف کیا گیا یہ سب کچھ. بھائی کیا گیا تو آپ کیا سو رہے تھے؟ ٹیک سم اونرشپ آف یور سیلف, کہ اپنے سسٹمز کو مینٹین کرنے کی رسپانسبلٹی ہماری اپنی تھی, ہم نے نہیں کیا تو یہ ہمارا قصور ہے. آپ یو لٹرلی ٹرائنگ ٹو سے کہ بھائی دشمن مجھے مار کیوں رہا ہے, تو اس کو تو کہاں بھی مارنا ہے نا, اس نے تو اپنی انٹینشن کلیئر رکھی ہوئی ہے کہ ہی ول اپوز یو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں نہیں مارو, کیوں مار رہے ہو, آپ کی سازش ہے کہ آپ ہمیں مار رہے ہو. ارے بھائی. And then after saying that, you sit on a couch full of laziness for 10 hours without doing anything. Yes. سب بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا اکنامک سسٹم جو ہے یہ تو یہودیوں کی سازش ہے, اور جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم برباد کیا یہ تو انگریزوں نے کیا, اور یہ سب کیا. فیفا بھی انجسٹس کرتا ہے مسلمان کا, یہ تو ایک الگ ہی لیول کی ہماری وکٹمائزیشن ہے نا. فیفا میں بھی انجسٹس ہو رہی ہے, فیفا میں بھی چیٹنگ ہو رہی ہے مسلم کنٹریز کے ساتھ, کنسپریسی ہے, یہودی ہمیں جیتنے نہیں دے رہے. او بھائی کیا مطلب, even if this is all true, Zilla saying it's a little bit true by the way, even if this is all true, اس وکٹم مائنڈ سیٹ کو بار بار ری انفورس کرنے کا نا ہمیں فائدہ کچھ نہیں. جتنی دفعہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ یہ ایکسٹرنل کنسپریسی تھی, انٹرنیشنل کنسپریسی تھی ہمارے اگینسٹ, اتنی دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کی اپنی ڈرائیو ٹو چینج سم تھنگ, اپنی موٹیویشن ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ اٹ ختم ہوتی جاتی ہے. کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, اتنی بڑی سسٹمک کانسپریسی ہے ہمارے اگینسٹ, تو بس میں کیا ہی کر سکتا ہوں, میں کیا ہی چینج کر سکتا ہوں. تو وی نیڈ ٹو اسٹاپ تھنکنگ فرام دس وکٹم مائنڈ سیٹ کہ بھائی جو ہوتا ہے ہمارے اگینسٹ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے ہم پر ہوتا ہے, ہم کسی چیز کے رسپانسبل نہیں. رائٹ, یہ وکٹم مائنڈ سیٹ دس ہیز ٹیکن اس ویری ڈیپ ان ٹو ڈسپیئر. It is past time کہ we get over this. یہاں پر آ کر سارا قطرہ قطرہ دریا بنتا بھول جاتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہم سب بھول جاتے ہیں کہ بھائی 2 billion Muslims in the world,
we control almost all the oil in the world, almost all the agricultural land in the world, almost all the economic trade routes in the world. اور پھر مسئلہ کیا ہے کہ یہودی سازش ہے. Sorry to interrupt bhai, but how to distinguish between shaitan's personality and one's personality when you have sinned and repented, but still those thoughts won't go away. اچھا دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان جب تک what is the exact wording of it, مجھے exact wording مس کر رہا ہوں میں. مفہوم یہ ہے کہ اگر بنی نوع انسان نے بنی آدم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ ایک نئی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ریلائز کرنا کہ گناہ کرنا از آور نیچر. گناہ نہیں کرتے تو ہم انسان نہ ہوتے. دوسری بات, گناہ کرنے کے بعد جب تک آپ کے اندر گلٹ ہے نا تب تک آپ کے اندر ایمان ہے. گناہ کر کے اگر آپ کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے, آپ کے اندر ایک ریمورس ہے, تو تب تک تو آپ کا دل زندہ ہے, ہیلدی ہے, اس کے اندر ایمان ہے. جہاں آپ کا وہ گلٹ ختم ہو جائے نا کہ اب آپ کو برا ہی نہ لگے گناہ کرنا, چلو کرتے وقت تو شاید آپ کو گلٹ نہ فیل ہو رہا ہو, کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ فیل ہو, کوئی ریمورس نہیں, کوئی گلٹ نہیں, کچھ نہیں, تو پھر دس از ڈینجرس. پھر اب مسئلہ ہے کیونکہ اب تو یعنی کہ دیر از نتھنگ ٹو ٹیک یو بیک ٹوورڈز ریپینٹنس. آپ کو توبہ کی طرف کوئی چیز لے جائے گی ہی نہیں کیونکہ آپ کو گلٹ ہی نہیں ہے میں نے کچھ غلط کیا, رائٹ. تو یور پرسنالٹی, بندہ مومن کی پرسنالٹی از دا ون جس میں گناہ کے بعد گلٹ ہوتا ہے. گلٹ ہوتا ہے اس کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے توبہ تک, اور شیطانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے گلٹ ختم ہو جاتا ہے. جسٹ ون مور پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ اباؤٹ ایموشنل ریگولیشن. اس لبرلسٹک ویسٹرن ورلڈ میں نا ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ جی یو آر ناٹ رسپانسبل فار, ایک منٹ سوری یہ کوشچن سے لے گا ہے کہ نوئنگ رانگ اور فیلنگ رانگ وچ از مور ٹو بی کنسیڈرڈ. Not exactly sure what you mean by this. Can you like elaborate? Can you explain your question a bit more? Yes, Zilek. So the main question is कि you talked about repentance, right? तो repentance के बाद to know कि what XYZ someone did was wrong or what you feel. अच्छा, the feel is more in relative consideration या the knowledge of knowing कि it is wrong is more, क्योंकि the end goal is to go for repentance. तो कौन सा pathway is relatively more heavy while considering? اچھا اس میں آئی وڈ سے کہ اٹ گوز بوتھ ویز. دونوں کی اپنی اپنی سچویشنز ہیں, رائٹ. جب آپ کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہوتی نا تو آپ کا سب کانشیس میں آپ کا نفس جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہو. یو کین ناٹ ایکسپلین کہ یہ کیوں غلط ہے کیوں صحیح ہے. آپ اس پہ مجھے فقہ میں سے رولنگ نکال نہیں بتا سکتے کہ دیکھو یہ اس لیے غلط ہے یہ اس لیے صحیح ہے, لیکن آپ کا دل آپ کو یہ بتا دے گا کہ نہیں یار اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. ٹھیک, جب آپ کو آپ کے دل میں وہ ڈاؤٹ ہو تو پھر اس پہ توبہ کر لینی چاہیے یا اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اگر آپ نے کام کیا نہیں ہے تو. ٹھیک, دیٹ از مچ اسٹرانگر دین دا نالج سائڈ آف تھنگس. کیوں؟ کیونکہ نالج میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ آپ کی نالج اتنی ہو جائے لیکن آپ کے دل میں وہ ایمان نہ ہو جو آپ کو توبہ کی طرف واپس لے جا سکے. آپ کو پتا ہو یہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن گلٹی نہ ہو, ریمورس ہی نہ ہو. ٹھیک, تو اف آئی ہیڈ ٹو چوز بٹوین نالج اینڈ فیلنگ آئی ووڈ گو فار فیلنگ, بٹ obviously knowledge is important as well. تو once مطلب آپ کے دل میں as long as that feeling is alive, پھر try to learn about things as well, try to know کہ اچھا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے,
اس میں کیا اپلائی کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو دیٹ از دیٹ. Biggest guilt would be destroying yourself and Allah trusted you to be a khalifa to his beautiful dunya. This is a very important point. But اس کو میں نے چھیڑنا شروع کیا نا تو مزید 1 گھنٹہ چل جائے گا یہ سیشن. تو اس کو انشاءاللہ ٹورڈز دی مے بی ویک 8 مے بی ویک 9 بٹ ڈیفینیٹلی ود ان دس پروگرام اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میں جو ایک بات کوئکلی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ تھی کہ ایک اور پوائنٹ جو فرام اے لبرل پرسپیکٹو ہمیں دیا جاتا ہے کہ جی یو آر ناٹ رسپانسبل فار واٹ یو ڈو ان دا پیک آف ایموشن، رائٹ؟ کہ بھائی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا تو میں نے کوئی بات کر دی تو وہ کچھ کر دیا یا کچھ کہہ دیا یا کسی کو تھپڑ وپڑ مار دیا تو مطلب غصہ آیا ہوا تھا نا، چلو غصہ کو درگزر کر دو. اسلامکلی سورۃ الاسراء کی میرے خیال سے یہ آیت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد زبان، یہ آیت یاد ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. جزاکم اللہ خیر. کہ بے شک یور seeing نہیں سوری بے شک یور hearing and your seeing, your sight and your heart, right? Sam is hearing, basara is seeing and fuad is heart. اچھا ہارٹ کے لیے ایک اور ورڈ کیا ہوتا ہے عربک میں؟ بہت کامن ورڈ ہے، پتا ہوگا لوگوں کو، قلب، رائٹ؟ who knows کہ قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو میرے ساتھ لنگوسٹکس والے اس میں تھے نا، بیوٹی اینڈ ایلیگنس آف دا قرآن میں تھے، ان کو پتا ہونا چاہیے. یہ ذلے کو پتا ہے. رک جاؤ ڈونٹ آنسر یٹ. اور کس کو پتا ہے؟ سب بھول گئے لوگ. چلو ذلے گو ہیڈ. دیٹ از بیسکلی جو ایک ایموشنل یا ہائپرائزڈ ہارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم فؤاد کی طرف ریفر کرتے ہیں، اور جو ایک اسٹیبل یا نارمل ہم قلب کی طرف ریفر کرتے ہیں. یہ مطلب the main goal was this جو مجھے یاد آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. فؤاد نکلا ہے فادا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو روسٹ اور ٹو برن، لائک ٹو پٹ اوور فائر بیسکلی. مطلب روسٹڈ میٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لحم فعید، روسٹڈ میٹ. تو فؤاد از بیسکلی دیٹ ورژن آف یور ہارٹ which is burning, which is under pressure, which is currently experiencing intense emotions. وہ ہے فؤاد، right? قرآن میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان السمع والبصر والقلب کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خلیفہ صاحب نے کیا کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو انٹینسٹی والا ہارٹ ہے which is currently highly stressed or anxious or غصے میں whatever the strong intense emotions are، آگ کی طرح جلتے ہوئے emotions ہیں، اس میں ان کو ایکسپیرینس کرتا ہوا جو ہارٹ ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میننگ کہ آپ کو ایگزمپشن نہیں دی گئی جسٹ بیکاز یو ور ویری ایموشنل یا یو ور ویری اینگری یا یو ور اوور کم بائی فیلنگس. اس سے آپ کو کوئی بچت نہیں مل رہی. یہ دس از نو آرگیومنٹ ان دا کورٹ آف اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے اس لیے بول دیا تھا، یہ میں نے اس لیے کر دیا تھا بیکاز آئی واز اوور کم بائی ایموشن. نو، یو آر ریسپانسبل فار یور ایکشنز اینڈ فار یور ورڈز ان پیس ٹائم اینڈ ان وار ٹائم. ٹھیک ہے، آپ کے اندر جنگ چل رہی ہو یا آپ امن میں ہو، یو آر ریسپانسبل. اور جب چیزیں ٹھنڈی ہوں، جب قلب ہو، نارمل ہو، تو پھر تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. آزمائش اصل میں کنٹرول کرنا تب ہے جب ہو آگ پہ نا آپ کا دل، جب ہو اصل میں ان دیٹ ڈیفیکلٹ مومنٹ، تب آزمائش ہے سیلف کنٹرول. اس کے بغیر کون سی آزمائش؟ سب ٹھنڈا ٹھنڈا آسان آسان چل رہا ہے تو پھر اچھی اچھی باتیں کرنا کون سا مشکل کام. تو دس از سم تھنگ that
The Quran explicitly says کہ دیکھو this argument does not work in the court of Allah. یہ this is no justification. میں غصے میں تھا یا میں پریشان تھا یا میں مشکل میں تھا اس لیے میں نے تمہیں گالیاں دے دی یا اس لیے میں نے تمہارے ساتھ غصہ کیا یا اس لیے میں نے تم سے فلاں 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 بات کر لی. That is not how it works. ٹھیک. تو یہ اگین یہ خیر ہم سے پچھلی جنریشن میں بھی تھا, یہ پرابلم ہماری جنریشن کا اکیلا نہیں ہے, لیکن دس از سم تھنگ دیٹ ٹائز ان ٹو ایموشنل ریگولیشن ڈائریکٹلی, کہ an emotionally regulated person is a good Muslim. Someone who is emotionally unregulated, وہ تو چار کام صحیح کرے گا, ایک کام پھر ایسا کر ڈالے گا کہ کسی کو گالی دے دے گا, کسی کو سنا دے گا, کسی کو مار دے گا, کام خراب کر لے گا. آپ کی بیلنس شیٹ جو ہے نا نیکیوں کی وہ خراب ہو جائے گی. قرآن encourages self control in all stages of emotional life. ایسا ہی ہے, you need to be in control of yourself. ٹھیک ہے, آپ کا اپنے اوپر فل اینڈ کمپلیٹ کنٹرول ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ بوم کی طرح پھٹ نہ جائیں کہ آپ کے اراؤنڈ لوگوں کو they should not have to walk on egg shells, کہ نہیں اس کے زیادہ کو الٹی سیدھی بات کر دی یا کچھ ایسا ویسا بول دیا یا وہاں تو غصہ آ گیا تو محل ایسا پھٹ جائے گا کہ سب کو سنا دے گا اور سارا ماحول خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو آر ناٹ اے گڈ مسلم if that is your reputation. ٹھیک. تو I hope that gave you guys some sense of what the Islamic status یا Islamic basis of emotional regulation is. Emotional regulation اسلامکلی کتنی امپورٹنٹ ہے اور obviously in general دنیا میں تو امپورٹنٹ ہے ہی. Right? Are there any other questions? Any thoughts anyone wants to share? Yes, Zille. Achha, I have a question. Yes. تو لائک آپ نے شروع میں جب بات کی تھی کہ جو آیت آپ نے شیئر کی تھی للمصلین والی کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو پرے, اور یو آلسو شیئرڈ کہ مطلب نبیوں میں مصیبتیں آئیں اور وہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ انہوں نے کہا متى نصر اللہ, وہ ساری مصیبتیں اور بہت اسٹریس بھی آیا. تو از اٹ فیئر ٹو سے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کوئی مسلم ہے اینڈ ہی اور شی از ڈپریسڈ یا اینکشیس یا having some outbreak in his life, تو in his or her life, تو is it okay کہ وہ اچھا I'm referring to this because کیونکہ there was a سوشل میڈیا پوسٹ by someone جس میں کوئی ایکٹریس نے کوئی اس طرح کی بات کری تھی کہ نماز اپنی جگہ وہ ہے امپورٹنٹ ہے لیکن سائیکالوجی کی طرف ریلیٹ کری تھی. تو آئی ہوپ یو گیٹ واٹ آئی مین, لیکن آئی مین کہ ان جنرلی ہاؤ ٹو بیلنس اٹ ود مثال کے گوئنگ ٹو دا سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ اور بیلنسنگ اٹ ود یور صلاح. تو ہاؤ ویئر ڈز دا بیریئر come out, or where do you balance these things? I understand. اس کو more or less ہم نے لاسٹ سیشن میں ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا. I'll quickly summarize. Basically انسان کی نا تین نیچرز ہوتی ہیں, رائٹ, there's a physical, an emotional and spiritual. ٹھیک. these three are intertwined. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک نیچر, آپ کا فزیکل ایگزسٹنس فلرش کرے ہو, بہت اچھے حال میں ہو, اور آپ ایموشنلی یا اسپرچولی آپ بالکل ہی ڈیڈ ہو. دس از ناٹ سسٹینیبل. شاید ان دا شارٹ ٹرم ایسا ہو سکے, لیکن ان دا لانگ ٹرم ان دونوں نیچرز کا ڈیڈ ہونا آپ کی فزیکل ایگزسٹنس کو بھی لے ڈوبے گا. ٹھیک. اس کی ایگزامپلز آر, آپ فزیکلی آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کی انہیلدی, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے تو آپ کی نمازوں اور آپ کی عبادت میں سے خشوع اٹھتا ہے. اس میں سے خشوع اٹھتا ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے. Google this, it's called psychosomatic symptoms. Again, these are all intertwined things. ٹھیک ہے. One aspect affects both other aspects. ٹھیک. To say کہ نماز is the only way یا نماز is the end all be all fix of mental health issues is incorrect. And to say کہ نماز cannot help with mental health issues at all is also incorrect. ٹھیک. نماز کین ہیلپ, نماز کین امپروو یور مینٹل ویل بینگ, لیکن if you are struggling
mentally, اگر اس طرح کے ایشوز ہیں جو آپ کی باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں, تو اٹ از ایبسولوٹلی جسٹیفائڈ ٹو گو اینڈ سیک آؤٹ پروفیشنل ہیلپ. ٹھیک, آئی ول ایکسپلین دس ود این ایگزامپل جو مجھے ایکچولی لاسٹ سیشن میں مینشن کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے کی نہیں تھی, میں آئی تھنک بھول گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ گوئنگ ٹو اے ڈاکٹر یا سیکنگ میڈیکل ہیلپ فار اے فزیکل ایشو از انکریجڈ اسلامکلی. ٹھیک ہے, مطلب آپ بیمار ہیں, آپ کو کوئی النس ہے, کوئی چوٹ لگی, کچھ ہوا ہے, تو اس میں سیکنگ میڈیکل ہیلپ از اسلامکلی انکریجڈ, بٹ اٹ از انکریجڈ فار دا جنرل پبلک. ٹھیک, اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے رخصت اور عزیمت کا. رخصت ہوتی ہے سم تھنگ وچ از perfectly permissible, perfectly valid Islamically, and it is to be encouraged for the general public, right? لیکن جو لوگ ایکسٹرا ایمان والے, جن کا ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کو پھر انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے ایک اسٹیپ اوپر عزیمت والے پہلو پہ جائیں, رائٹ. اس کی پرائم ایگزامپل از کہ رخصت والا پہلو از کہ آپ کو صدقہ آپ نے دینا ہے اپنے مال کا, یا آپ نے وصیت کرنی ہے اپنے مال کے صدقہ دینے کی, تو 1/3 زیادہ آپ نہیں کر سکتے, اور آپ کو اپنا سارا کا سارا مال دے بھی دینا نہیں چاہیے, زندہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دینا چاہیے صدقے میں, رائٹ, بیکاز دیٹ ول لیو یو ان اے ویری بیڈ پلیس فائنینشلی. لیکن حضرت ابو بکر, اگین حضرت ابو بکر از حضرت ابو بکر نا, ہی از ناٹ جنرل پبلک, ان کا ایمان اس لیول کا ہے. تو جب وہ تبوک کے موقع پر اپنا گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے دینے کے لیے اللہ کی راہ میں, تو رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا. باقی صحابہ سے قبول نہیں کیا تھا, حضرت ابو بکر سے قبول کیا. تو دس از رخصت ورسز عزیمت. سملرلی ان ٹرمز آف فزیکل ہیلتھ, ٹھیک, رخصت کا پہلو کیا ہے کہ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ سیک میڈیکل ہیلپ, لیکن عزیمت کا پہلو کیا ہے کہ آپ نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس, آپ صرف اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ چاہے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. بٹ دس از ناٹ ٹو بی گیون ٹو دا جنرل پبلک. اس جب آپ عزیمت کے پہلو جنرل پبلک کو دیتے ہیں نا, تو واٹ دیٹ کازز از کہ کوئی اپنی ایمان کی موٹیویشن میں, اگین تھنک بیک ٹو موٹیویشن ورسز ڈسپلن, ٹھیک ہے, اپنی ایمان کی شارٹ ٹرم موٹیویشن میں عزیمت کی طرف جانے کی کوشش کرے گا, وہ کام نہیں ہوگا اس کا, اینڈ دین اس کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ نیچے آ جائے گا, وہ مزید اسلام سے بدزن ہو جائے گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے اتنا اللہ پہ توکل بھی کیا, بھروسہ بھی کیا, اور میں ٹھیک بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی نہیں ہوا, اور وہ بھی نہیں ہوا. سمجھ آئی؟ تو اسی لیے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگز لاجکلی. اب اس کو اپلائی کرو آن دا مینٹل سائڈ آف تھنگس. مینٹلی ٹھیک ہے, عزیمت کا پہلو آپ یہ کہہ لیں کہ سیک آؤٹ نو پروفیشنل ہیلپ, ریلائی اونلی آن اللہ, عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, آپ کا ایمان بہتر ہوگا تو آپ ریکور کر جائیں گے. مینٹل آپ کے جو بھی ایشوز چل رہے ہیں آپ ان سے ریکور کر جائیں گے. لیکن اگین دیٹس ناٹ فار دا جنرل پبلک, ہر کوئی ریکور نہیں کرے گا. دا پروفیشنل ہیلپ ان دس ریگارڈ ایگزسٹس فار اے ریزن. اس کو سیک آؤٹ کریں, اس کو سیک آؤٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ اپنی باقی عبادت اور اپنی روحانی وجود کو بھی, اپنے اسپرچول سیلف کو بھی آپ نرچر کرتے رہیں, عبادت کریں, قرآن پڑھیں, وہ سب کریں. لیکن جہاں مینٹل ہیلتھ از کنسرنڈ, وہاں پروفیشنل اس کے جو لوگ, اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں, ان سے بھی ہیلپ لے لیں, رائٹ. تو دیٹ از دا بیلنس. اگین جو ہم بار بار وی کم بیک ٹو دا فیکٹ کہ اسلام انکریجز بیلنس. اسلام ڈز ناٹ انکریج ایکسٹریمزم. صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ آج اپنا پورا گھر صدقہ دے دیں اور پھر روڈ پہ آ جائیں, دیٹ از ناٹ اسلامکلی انکریجڈ. صحیح. تو I hope that answers your question. Any other questions? یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا کسی لڑائی کے ٹائم میں جائز ہے؟ یار اچھا, اس میں یہ کہ آپ there is a difference in your behavior based on آپ کی انٹینشن کیا ہے. آپ کسی کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے, کچھ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے, آپ صرف اس کی کال اٹھانا بند کر دیں گے, اس کو آنسر کرنا بند کر دیں گے, اور باقی اپنی زندگی میں چلتے رہیں گے.
اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خود بھی بریک لیں، اس کو بھی تھوڑا سی بریک لینے دیں تاکہ تھوڑا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکیں اور پھر آ کے دوبارہ بات کر سکیں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو جا کے بولیں گے کہ دیکھو ابھی ہم دونوں گرم ہوئے ہوئے، اس بات پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس میں ریزولوشن نہیں نکل پائے گی، تو ایک کام کرتے ہیں آپ بھی تھوڑے دن لو، میں بھی تھوڑے دن لیتا ہوں، تھوڑا الگ رہتے ہیں، تھوڑا سا ٹھنڈے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر آ کے مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک؟ اب پھر آپ اس دوران یہ بے شک بات نہ کرو، دس از ناٹ مینیپولیشن، اب دس از باؤنڈریز، ٹھیک؟ تو دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ تھنگس، آپ جس طریقے سے وہ کریں گے دیٹ ول ایکسپلین کلیئرلی کہ آپ کی انٹینشن تھی کیا. تو اگین اگر اف یو ہینڈلنگ تھنگز میچورلی تو آپ کی سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی میچورلی ہینڈل ہوگی اور آپ اس کو بتا دیں گے دیکھو اس لیے ہو رہا ہے. اور اف یو بینگ اممیچور تو پھر آپ جو مرضی کر لو گے اممیچور ہی رہے گا. I hope that answers the question. Anything else? Any other questions? Chale, I hope you guys were able to understand what I was trying to explain. Or inshallah, we will meet again on Sunday to discuss the next part of this, which will be the character traits of an ideal Muslim. ٹھیک، اس میں ہم کچھ پروفیٹک ایگزامپلز لیں گے، کچھ قرآنک انجنکشنز لیں گے، اور اس کے لائٹ پہ دیکھیں گے کہ واٹ ڈز این آئیڈیل مسلم کیریکٹر لک لائک، کیا کیریکٹر ٹریٹس ہونے چاہیے ایک مسلمان میں، اینڈ ہماری یوتھ میں وہ ہیں یا نہیں ہیں اور کس طرح ہونے چاہیے. ٹھیک، so if there are any more questions regarding this or any previous sessions, just put them in the group or DM me or one of the moderators personally. We will inshallah address those. جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں سیشنز کی، دے آر اپلوڈیڈ ٹو یوٹیوب، تو اگر کوئی بیچ میں کچھ مس کرتا ہے، کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا، وٹ ایور دی ایشو از، دے کین گو اینڈ واچ اٹ دیئر. ادر دین دیٹ آئی ہوپ یو گائز are benefiting from these sessions as much as I am benefiting from them, and I hope کہ میں اپنی باتیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا سکوں effectively. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.